अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद फारूक भट्ट। आज हम एक दिलचस्प मौजू के साथ आपके पास हाजिर हो रहे हैं। मौजू क्या है? ये है सुहेल वड़ाइच। जनाब, एक सहाफ़ी जो आजकल मुतनाज़ हो गया। सारी उम्र जिसके हम कॉलम पढ़ते रहे, जिसके हम इंटरव्यू देखते रहे और जिससे हमने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि वो गलत बयानी करेगा या सस्ती शोहरत के लिए कुछ ऐसा काम करेगा जो उसके गले पड़ जाएगा। आइए हम देखते हैं कि सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने क्या गलती की और फिर क्या हुआ। मुकम्मल नाम उनका सुहेल सरवर वड़ाइच है और 1961 इनकी तारीख पैदाइश है। कुछ जगहों पर हमने देखा है कि इनका जन्मभूमि जिस शहर को कहा गया वो झंग है और कुछ जो मैंने स्टडी किया वो जोहराबाद है। अब जोहराबाद और झंग दोनों साथ साथ हैं, अब अल्लाह जाने इन दोनों में से इन दोनों के दरमियान ना कहीं पैदा हुए हो। तो बहरहाल मास्टर्स तक इन्होंने तालीम हासिल की और मास्टर्स भी इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में किया है। सुहेल वड़ाइच के अगर हम सहाफ़ती करियर को देखते हैं तो ये बहुत से टीवी प्रोग्राम्स में अपीयर हुए हैं। मशहूर अवामी प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ, जिसमें इन्होंने बहुत से सियासतदानों के, अदाकारों के, सनतकारों के और बहुत मशहूर लोगों के इन्होंने इंटरव्यू किए और बड़े अच्छे इंटरव्यू किए और इन्होंने अपना एक नाम बनाया, अपनी एक साख बनाई है। ये अमूमन अगर किसी सियासी मुबाहिसे में हम इन्हें देखते हैं तो अमूमन ये लेफ्ट की साइड देते हैं। इनके तजियाती कॉलम जो हैं वो दीगर सहाफ़ियों के साथ भी होते हैं, जैसे मेरे मुताबिक में ये आते हैं जहाँ पे इनके साथ दूसरे सहाफ़ी भी मौजूद हैं। इसी तरह जियो न्यूज़ के साथ ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर के तौर पे 2017 में इन्होंने काम किया, फिर छोड़ दिया इन्होंने, फिर 2020 में ये वापस आ गए और जियो के साथ ये दोबारा वाबस्ता हो गए। मशहूर पंजाब के जो मशहूरी इनकी एक और वजह से भी है, वो है पंजाब के सियासी ख़ानदानों और बरादरी की जो वोटिंग का ट्रेंड है वो ये बहुत अच्छा बताते हैं और अमूमन इनका जो कहा हुआ है वैसा ही होता है। इनको एजाज़ भी मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सदर पाकिस्तान ने 2024 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन्हें दिया था। सुहेल वड़ाइच एक बड़े अच्छे मुसन्निफ हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं और किताबें भी ऐसी नहीं हैं जो आम सी हों। बड़ी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बड़े अच्छे मौज़ूआत पर लिखी हैं और बड़े धड़ल्ले से लिखी हैं। तो इनकी किताब है जैसे कातिल कौन, गद्दार कौन, फिर अदलिया के उरूज की कहानी, फिर मजहबी सियासत के तजादात, फिर छोटे सूबे पंजाब से नाराज़ क्यों, फिर द पार्टी इज़ ओवर, हाथियों की लड़ाई, द भुट्टो ब्लड और ये कंपनी नहीं चलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी जो लोगों ने बहुत पसंद की हैं। सुहेल वड़ाइच के जो मशहूर इंटरव्यूज़ हैं उन्होंने मुल्क की, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात किया था, बहुत बड़े बड़े जो सियासी शख्सियात हैं तमाम का इन्होंने इंटरव्यू भी किए हैं और ख़ास तौर पे वो साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू हो, बेनज़ीर भुट्टो का हो, नवाज शरीफ के एक से ज़्यादा इंटरव्यू हैं और इसी तरह इमरान खान के भी इन्होंने इंटरव्यू किए हैं, आसिफ ज़रदारी का इंटरव्यू किया है। तो मतलब तकरीबन तमाम लोगों के इन्होंने किए। अच्छा, इन्होंने कुछ लोगों को इंटरव्यू दिए जो कि बड़े मशहूर भी हुए, जैसे इरशाद भट्टी के साथ इन्होंने 2025 में, आज से तकरीबन 2 एक माह पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इन्होंने जैसे पंजाबी में कहते हैं ला पा के हाथ फैला देती सी उन्होंने, कहने का मतलब है कि ये इन्होंने इरशाद भट्टी को वो दिन में तारे दिखा दिए थे। फिर इसी तरह वसी शाह के साथ इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो अदबी और सियासी दोनों मौज़ूआत पर था। फिर हाल ही में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इससे पहले मंसूर अली खान के साथ भी एक इनका इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ है और बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, बड़ा डिटेल के साथ इंटरव्यू था। फिर हालिया इंटरव्यू ये डेली जंग में कॉलम में इन्होंने जो छापा था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी के साथ पहला इंटरव्यू, लेकिन ये पहला इंटरव्यू ही इनके गले पड़ गया। असल में जो मुझे लगता है इन्होंने इंटरव्यू नहीं किया था, इन्होंने एक तशबीह दी थी और वो इनके गले इसलिए पड़ गई है कि जब लोग ये कहना शुरू हो गए, जैसे मंसूर अली खान को मैंने कहते सुना, जावेद चौधरी को मैंने कहते हुए सुना
منی فاروق کو اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو کہتے سنا کہ جناب یہ انہوں نے واقعی ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا جو 2 گھنٹے کا انٹرویو تھا، تو اور یہ باتیں ساری وہاں سے نکلی ہیں۔ اتنا میرا نہیں خیال کہ گند پڑنا تھا اگر یہ خود تردید کرتے کہ نہیں میں نے باضابطہ انٹرویو نہیں کیا۔ ہاں البتہ کیونکہ میں اس تقریب میں موجود تھا جو 1.5 سے 2 گھنٹے جاری رہی برسلز میں، اور اس دوران جو میں نے مختلف پوائنٹس لیے ہیں وہ میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں۔ ان کی باتوں سے ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے ان کا ایکسکلوسیو انٹرویو لیا ہے جنرل اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، اور یہی ان کے گلے پڑا ہے۔ انہوں نے جو تھوڑی دیر کی ہے اپنی وضاحت دینے میں، اب وہ وضاحت ان کے گلے پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرحال کیا ہم دیکھیں ماضی میں تو کیا سہیل وڑائچ اس سے پہلے بھی کسی صحافتی جھوٹ میں انوالو ہوئے ہیں، یا ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام لگا ہے کسی سے پیسے لینے کا، یا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنے کا، یا کسی بھی حوالے سے؟ صحافت میں اب تک ایسا کوئی بھی داغ جو ہے وہ ہمیں ان کے چہرے پر، ان کے کپڑوں پر اور ان کی صحافت پر کبھی نظر نہیں آیا۔ تاہم حالیہ تنازع جو ہے یہ اگست 2025 والا جو برسلز میں جو انٹرویو، جو متنازع انٹرویو ہے جو انہوں نے کلیم کیا کہ میں نے انٹرویو کیا ہے، وہ بہرحال ان کے بہت مخالف کیا ہے۔ ISPR میں جناب انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے اس بیان کو، اس کالم کو غیر ذمہ دارانہ اور سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک تعزیانہ ہے۔ یہ صحافت کے لیے بھی ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیں کہ ایک کلنک کا ٹیکہ لگ گیا ہے صحافت کے منہ پر بھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اس طرح کا صحافی تھا کہ جس کے اوپر آج تک کبھی کوئی کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا، لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ بہت سارے لوگ، جیسے میں اعتراض کر رہا ہوں، اسی طرح بہت سارے اور لوگ بھی ان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ فوج کی تردید اور مذمت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کالم کیا تھا؟ کالم یہ تھا کہ سہیل وڑائچ نے 16 اگست 2025 کو جنگ اخبار میں کالم لکھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی برسلز میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بات ہوئی ہے، سیاسی معافیاں اور مذاکرے پر بات ہوئی، خصوصاً عمران خان کے حوالے سے۔ فوجی سربراہ نے کہا کہ سچے دل سے سیاسی مصالحت جو ہے وہ معافی سے ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف سے منسوب کر کے خدا نے مجھے محافظ بنایا ہے، میں شہادت چاہتا ہوں، کسی اور عہدے کی خواہش نہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا عزم اور ریکوڈیکس سے اقتصادی فائدے کا منصوبہ بھی انہوں نے بیان کیا۔ مختلف انہوں نے جو ہے تفصیل اس میں بیان کی تھی، لیکن ساری باتیں ان کے خلاف چلی گئی ہیں۔ فوج کا رد عمل بڑا شدید آیا ہے، تھوڑی دیر سے آیا ہے لیکن بہت شدید آیا ہے۔ نارملی اس طرح کا ریئیکشن، اتنا شدید ریئیکشن آتا نہیں ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو بیان دے رہے ہیں یہ بیان ہی مصدقہ ہے اور ٹھیک ہے۔ ان کے بیان کی نسبت کوئی بھی اور صحافی بیان دے یا ایون وہ خود بھی بیان دیتے ہیں تو میں کم از کم اس بات پہ بلیو نہیں کرتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ان کا پورا کالم پڑھیں، آپ کو کہیں بھی یہ بالکل ایسے لگے گا ضرور کہ جیسے انہوں نے انٹرویو کیا ہے، لیکن انہوں نے خود کلیم کیا ہو کہ میں نے 2 گھنٹے الگ سے بیٹھ کے انٹرویو کیا ہے۔ یہ ان کی کسی بھی پوری کہانی کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کو مروانے والے ان کے دوست ہیں جو دوسرے صحافی ہیں، اور یہی صحافی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ اب کر کیا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کالم جو ہے یہ من گھڑت کہانی ہے، کیونکہ آرمی چیف نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، نہ ہی کوئی سیاسی موضوعات پر بات ہوئی ہے، اور یہ کالم ذاتی تشہیر کی کوشش ہے، ایک سینئر صحافی کی غیر ذمہ داری ہے۔ فوج نے واضح کیا کہ نہ PTI کا ذکر ہوا، نہ معافی کی بات، اور نہ آرمی چیف سے کوئی گفتگو یا سوال و جواب اس طرح کا ہوا ہے۔ صحافی برادری کے اگر ہم موقف کی بات کریں تو صحافی برادری اس حوالے سے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ اپنے صحافی کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، جو کہ انتہائی برا کام ہے۔ آپ اپنا کارٹل بنا لیتے ہیں اور سارے مل کے ایک ہی باجا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے باجے اب نہیں چلیں گے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔
آپ لوگوں نے جتنا ہائی جیک کرنا تھا پاکستان کی سیاست کو آپ نے کر لیا. آپ نے پاکستان کے سیاسی معاملات کو، اپنے کاروباری معاملات کو، حتیٰ کہ آپ نے دفاعی معاملات تک کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری صحافی برادری بھی انہی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جن کو ہم برا نام لیتے ہیں. صحافی برادری نے اس حوالے سے جیسے حامد میر ہے، منصور علی خان ہے، منیف فاروق ہیں، شاہین صاحبائی ہیں، متی اللہ جان ہے، اوریا جان مقبول ہے، اور بھی بہت سارے جتنے بھی آپ نام لے لیں، اسد اللہ طور ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جناب ان کے پیچھے. اور حالات یہ ہیں کہ ابھی تک اس بندے نے خود کوئی بات واضح نہیں کی ہے کہ ہاں میں نے یہ واقعی انٹرویو لیا ہے یا میں نے انٹرویو نہیں لیا ہے. ادھر سے چپی ہے، ادھر سے خاموشی ہے، اور ادھر یہ بڑھ بڑھ کے ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. نہیں چلے گی ان کی یہ ساری باتیں. اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ صحافی جو ہیں یہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال صحافی برادری میں اس حوالے سے کچھ مختلف آرا بھی پائی جاتی ہیں جو کہ کچھ سمجھدار لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے غیر مصدقہ بات کی ہے اور انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہیں کم از کم اپنے اسٹیچر کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے صحافی ہیں اور انہوں نے اتنی چھوٹی بات کی ہے. پھر کچھ جو صحافی ہیں جن کو صحافت کے بڑے مروڑ اٹھتے ہیں، جو خود بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور سارا دن ان کے منہ سے مغلظات نکلتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہے، انہیں بڑی صحافت یاد آ جاتی ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جی یہ صحافیانہ قدغن لگا رہے ہیں آزادیوں کے اوپر. بھائی کون سی آزادی کے اوپر قدغن لگائی ہے؟ آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے بیان نہیں دیا. اگر زیادہ تکلیف ہے تو آپ اس کے منہ سے آپ بات نکلواؤ نا. آپ وڑائی صاحب سے کہیں، جو بھی ان کی سائڈ لے رہے ہیں، کہ بھائی وڑائی صاحب آپ کیوں بیان نہیں دیتے، ہماری جان چھڑائیں، کیوں صحافی برادری کو گندا کروا رہے ہیں؟ پہلے ہی منہ کالا ہے ان کا، اور زیادہ کالا کرانے کے چکر میں پڑے گا. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. سہیل وڑائچ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ سہیل وڑائچ نے ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں کی ہے، تائید بھی نہیں کی ہے. ان کے کالم میں یہ ذاتی گفتگو کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور وہ اسے درست قرار دے رہے تھے، ابھی نہیں. تاہم دستیاب معلومات میں ان کا کوئی نیا بیان نہیں ملا. سننے میں یہ آیا کہ وہ آج کل پیرس میں پائے جا رہے ہیں، کہ فرانس میں ہیں. اب دیکھتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں یا وہیں سے کو بیان دیتے ہیں. اب اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لوگوں کی اس بارے میں رائے بڑی تقسیم ہے. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ کالم شہرت کی کوشش ہے اور فوج کی تردید بالکل درست ہے، جیسے کہ میں بھی اس حق میں ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی آثاریاں کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مفاہمت کی کوشش ہے. کچھ لوگ سہیل وڑائچ کو معتبر صحافی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی غلط فہمی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو. میں نے پہلے شروع میں کہا آپ کو کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے وضاحت نہیں کی. وضاحت نہ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. فوج نے 2 دن 3 دن اس چیز کا انتظار کیا ہے کہ ان کی طرف سے وضاحت آ جائے. جب ان کی طرف سے وضاحت نہیں آئی ہے تو پھر ایک مکمل تردیدی بیان دیا گیا ہے اور سخت بیان دیا گیا ہے اور ان کی مذمت بھی کی گئی ہے. بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں مرمت بھی نہ کر دی جائے ان کی. اللہ نہ کرے جس عمر کے حصے میں ان کی مرمت نہیں ہونی چاہیے، ان کو ایسی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا جناب سہیل وڑائچ صاحب کے متعلق. آپ کو یہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمیں سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.